अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फील द पैशन और मैं हूं आपके होस्ट शाहीन अतीक। बात करेंगे हम कामयाबी की और आजकल जो सूरत हाल है, ऐसी सिचुएशन में बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे फेस कर रहे हैं चैलेंजेस को, ये सारी स्टोरी हम जानेंगे। आज हम मुलाकात करवा रहे हैं आपकी मलिक खुदा बख्श साहब से, चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव मलिक ग्रुप ऑफ कंपनीज। वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अभी के हालात पर बात करने से पहले हम जानेंगे कि आपका पहला स्टेप कैसा रहा इस इंडस्ट्री में आने का, स्पेशली पेट्रोलियम और सीएनजी की हम बात करते हैं। देखिए, अभी तो खैर बहुत बुरे हालात हैं। इस इंडस्ट्री के आने से पहले जब मैं अपनी तालीम से फारग हुआ तो मुझे एक टेस्ट ट्रेनिंग के लिए ऑयल इंडस्ट्री में भेजा गया। उसमें मुख्तलिफ जगह पे अट्टाकल कंपनी, खौड़, फिर मुर्गा, जहाँ एक रिफाइनरी है, तो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली। जब मैं फारग हुआ तो उन्हें मुझे यहाँ कराची में, मेरे फादर का ये ख्याल था कि कराची में बड़ा शहर है और यहाँ बिज़नेस किया जाए, तो यहाँ मुझे एक पेट्रोल स्टेशन ख़रीद के दिया गया। और जब वो जिस दिन ख़रीदा गया, जिस दिन वो स्टार्ट हुआ, उस दिन सुपर हाईवे स्टार्ट हो गया। तो वो नेशनल हाईवे पे था, तो बड़ा इफेक्ट आया कि जितनी ट्रांसपोर्ट थी वो शिफ्ट हो गई सुपर हाईवे पे। तो बड़ा सेट हो गया और 5-6 महीने मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई और मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ और वो दिल नहीं चाह रहा था कि यहाँ से भाग जाए। लेकिन वो फिर सपोर्ट मिली कि फादर ने, उस वक़्त अयूब खान की हुकूमत थी और वो हमें सपोर्ट थी कि फादर मेरे उनके क्लास फेलो थे। यहाँ फिर किसी एक डिप्टी कमिश्नर थे दरबार अली शाह, उनको कहा गया था कि इनकी मदद करो, तो उस मदद से फिर हमने वो इस्टेब्लिश किया। ट्रैफिक चेक वालों ने मदद की, तो 6 महीने के बाद थोड़ा काम शुरू हो गया, तो फिर इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद शॉर्टकट के एक, फिर दूसरा पेट्रोल स्टेशन, चारा फैसल पे, तीसरा फिर सदर में, चौथा फिर कैंट में, इस तरह से डेवलपमेंट होती गई। क्या गुर थे, क्या सक्सेस स्टोरी थी, कौन सी की थी जो आपके पास थी तो आपको स्टेप बाय स्टेप इतनी जल्दी कामयाबी उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे सबसे पहले किसी कारोबार में आने के लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ट्रेनिंग मुझे मिल गई और मेरा शौक़ भी था, क्योंकि मैं गाड़ियों का शौक़ था, मुझे गाड़ियाँ रखने का, ट्रांसपोर्ट का, तो ये मेरी वही लाइन है, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट था। और मेरे फादर ने भी यह कि इसका इंटरेस्ट है तो उसको इसी में जाने दो। हालांकि मेरे और फैमिली के लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, वो फौज में जाने के लिए इंटरेस्टेड थे कि मैं आर्मी में जाऊं, क्योंकि सारा ख़ानदान आर्मी में है। मैं आई एम द ओनली वन इन बिजनेस। आपको इसलिए फ़ायदा भी ज़्यादा पहुंचा नहीं इस बिजनेस में? हाँ जी, तो मैं बताता हूँ। उसके बाद ये जब शुरू हुआ तो मुझे एडवांटेज ये था कि एक मुझे ट्रेनिंग मिल गई थी, तो जब मुझे सपोर्ट थी फाइनेंशियली भी फादर की तरफ से, और मुझे मॉरल सपोर्ट थी। मॉरल सपोर्ट बड़ा काम करती है। अगर आपके साथ कोई मॉरल सपोर्ट में आदमी हो, तो मॉरल सपोर्ट ये थी कि फादर की सपोर्ट थी कि आपने काम करना है, आप मुझे लोग पाकिस्तान में जानते हैं, मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को लोग दुनिया में जाने। तो वो उनका ये पूरा हो गया मेरे इस एफर्ट से और मेरे कारोबारी बिजनेस एक्टिविटी से या सोशल एक्टिविटी, लायन क्लब इंटरनेशनल, लोग मुझे दुनिया में जानते हैं। लेकिन वो नहीं रहा, इसका मुझे अफसोस है, वो नहीं देख पाया। बहरहाल उसके बाद पेट्रोलियम में मैं काफ़ी आगे चला गया। उसके बाद ये सीएनजी पेट्रोलियम को इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए मैंने ये देखा कि मैं बाहर दुनिया में सफ़र किया तो देखा कि बाहर बड़ा लेटेस्ट इक्विपमेंट लगे हुए हैं, बड़े अच्छे इलेक्ट्रॉनिक डिस्पेंसर हैं, सारी चीज़, उस सिस्टम सारा मैं समझ के आया। तो मैंने कोशिश की कि यहाँ मैं उसको इंट्रोड्यूस की। वो मैंने कोशिश की और मुझे सपोर्ट मिली कि सबसे पहले मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल डिस्पेंसर को इलेक्ट्रॉनिक डिस्पेंसर में चेंज किया। मैंने 2 डिस्पेंसर, मैं लंदन गया घूमने के लिए और 2 डिस्पेंसर खरीद के ले आया कंपनी से। लर्निंग मुस्तकिल होनी चाहिए और आप इम्प्रूवमेंट लाते हैं। उसके बाद एक और चीज़ थी कि जो हमारा एक सक्शन पंप होता है, जो पेट्रोल खींचता है, वो पंप पे भेजता है, पंप आगे देता है। वो दुनिया में ये हुआ कि वो पंप जो होता है, वो जब धूप गर्म होती है, गर्म हो जाता है, सक्शन छोड़ जाता है। अब ये हुआ कि सबमर्सिबल पंप आया जो पेट्रोल के टैंक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पंप रखा जाता है और वो अंदर से पुश करता है, तो उसको ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, वो ठीक काम करता है, उसका प्रेशर
وہ میں نے انٹروڈیوس کیا پاکستان میں، اور اب اس وقت پورے پاکستان میں سیکشن پمپ ختم ہو گئی. دیٹ واز دی سکسیس اسٹوری آف دی پیٹرولیم انڈسٹری. لیکن اب آتے ہیں پرابلم کی بات بھی کرتے نہیں، ہیں. اس کے آگے بھی آئے نا. اچھا، سی این جی پہ آ گئے. سی این جی پہ تو آ رہی ہوں میں. سی این جی پہ آپ نے کامیابی حاصل کی، بہت سے اپ اینڈ ڈاؤنس بھی دیکھیں، لیکن اب جو ہے سی این جی تو نایاب ہی کہہ سکتے ہیں. سی این جی کی اسٹوری یہ تھی کہ جب سی این جی پاکستان میں آنی شروع ہوئی، ایک جاپان میں سیمینار ہوا جس کو کیاٹو کا نام دیا گیا. اس میں یہ انٹرسٹ رکھا گیا جاپان نے کہ جو لوگ سی این جی کو انڈیوس کریں گے اور جو فرینڈلی ایٹماسفیئر کریٹ کریں گے، یعنی انوائرمنٹ کو کلین کریں گے، ان کو $72,000 دیے جائیں گے پر منتھ. تو ہماری گورنمنٹ نے اس کو انٹرسٹ لیا، پھر ہمیں بلایا. اس وقت یوسف عبداللہ سیکرٹری پیٹرولیم تھے اور میر امین الدین منسٹر پیٹرولیم تھے. انہوں نے بتایا، ہمیں سارا چیز بتائی. ہمیں کہا کہ آپ آئیں، آپ کا تجربہ ہے اور یہ کام کریں، گورنمنٹ کی مدد کریں، یہ فیسیلیٹیٹ ہم کو کرتے ہیں. وہ چیز سہولت دے دی ہمیں انہوں نے کہ جی آپ کو ہم لائسنس 25 دن میں 25,000 میں دے دیں گے اور 2 ہفتے میں دے دیں گے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ بجلی جو ہے آپ کو انڈسٹریل ٹیرف دے دیں گے اس طرح. اور پیٹرول اور کی پرائز میں 50% پرائرٹی رکھ دیں گے کہ 50% پیٹرول سے گیس سستی ہوگی تاکہ لوگ لیں. اس پہ ہم نے اس انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کیا اور ڈیولپ کیا. اور پھر شارٹ کٹ اسٹوری ہے کہ پاکستان دنیا میں نمبر 1 یوزر ہو گیا گیس کا. اس کے بعد زوال آ گیا. اس کے بعد کچھ کاروباری لوگ لگ گئے، انڈسٹری والے، جن کو یہ گیس سستی چاہیے تھی انڈسٹری چلانے کے لیے، کہ ان کو بجلی مل رہی تھی فرنس آئل پہ 17 روپے 16 روپے، اور یہ گیس مل رہی تھی اس کو 4 روپے. تو اتنا بڑا گیپ تھا کہ آج وہ اس فٹافٹ سے لے کے اب چارج لے کے پھرتے ہیں اس انڈسٹری. اور اس کے پیچھے وہ لگ کے پولیٹیکلی، کیونکہ پولیٹیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے لوگ، ہم لوگ تو جو پولیٹیکل لوگ تھے انہوں نے اس کو ڈیمیج کیا. تو ہوتے اب یہ ہوا کہ یہ اب کلوزر پہ چلی گئی ہے. اور ہم نے جو گورنمنٹ کے آنے پہ اتنی انویسٹمنٹ کی، اتنا گورنمنٹ کو فارن ایکسچینج بچا کے دیا. $5 ارب ہر سال میں ہم ان کو بچا کے دیتے تھے. اس وقت $10 ارب کا 10.6 ارب کی پرچیز تھی پیٹرولیم پروڈکٹ کی، امپورٹ جو تھی، اور 5.2% ہماری شیئرنگ تھی سی این جی کی. تو ان کو صرف آدھے پیسے دینے پڑتے تھے. آج اس وقت 16 ارب کی پیٹرول کی جو ہے امپورٹ ہے. یہ تو آپ کی شخصیت کا وہ پہلو ہے جو دنیا جانتی بھی ہے. ٹھیک ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو اسٹیبلش کر کے بزنس دیا، لیکن آپ کے بیٹے نہیں، آپ کی 2 بیٹیاں ہیں جن کی آپ نے پرورش بہت بہترین طریقے سے کی. تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کا اوریجن کس گاؤں سے ہے، وہاں کتنی ایفرٹ آپ کو کرنی پڑی اپنی بیٹیوں کی تربیت میں. میں اٹک کا رہنے والا ہوں، اور وہاں کا ایٹماسفیئر یہ ہے کہ بچیاں جو ہوتی ہیں وہ میٹرک کی تو پھر ان کی شادی کر دیتے ہیں، آگے نہیں جانے دیتے. میں پہلا آدمی ہوں جس نے اس علاقے میں سے اپنی بچیوں کو یہاں پڑھایا، بلکہ کو ایجوکیشن میں پڑھایا. پہلے ماما پارسی اور پھر جناب یونیورسٹی اور پھر کدھر تو کو ایجوکیشن میں پڑھی. تو میں نے شروع سے یہ ان کو ایک بیٹے تصور کر کے ایک کو فائنینس میں MBA فائنینس کرایا اور ایک کو ماسٹر اسٹیٹسٹکس میں کرایا. ایک کو فائنینس دیا کمپنی میں اور ایک کو مارکیٹنگ اور آپریشن دیا. اور دونوں نے بہت اچھا کام کیا اور سیکھ گئی ہیں، اور میرے سے زیادہ نام ان کا ہے مارکیٹ میں. تو آئی ایم ہیپی فادر. تو اس کے بعد ان کی شادیاں کرائی ہیں، ان کے بچے ہیں، اب وہ بھی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. اور میری بڑی بیٹی کی شادی کی ہے ابھی، وہ وکیل بن رہی ہے. میں نے پلان یہ کیا تھا کہ ادھر ایک کو فائنینس میں لے آیا، فائنینس کور ہو گیا آپ کا، ایک کو مارکیٹنگ اور آپریشن میں لے گیا، وہ کور ہو گیا. اب ہم پر لیگل کی کمی تھی. میں محسوس کرتا تھا اپنی کمپنی کے، مجھے وکیلوں کے پاس اپنے کیس، کمپنی کے بزنس کیس لے جانے پڑتے ہیں اور ان کو منہ دیکھنا پڑتا ہے. تو ہم نے اپنی ایک بچی کو بیٹھ کیا، اس کا فائنل سیمسٹر ہے، آپ کی نواسی کو، ہاں آپ اس کا فائنل سیمسٹر ہے، وہ وکیل بن جائے گی. تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. دیٹ واز مائی پلاننگ. چلیں یہ پلاننگ تو زبردست ہے، لیکن ہم جاننا چاہیں گے کہ جب اٹک کے رہنے والا ایک شخص جہاں میٹرک کے بعد زیادہ تعلیم نہیں دی جاتی، جب انہوں نے یہ کوشش کی کہ بیٹیاں آگے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کریں، کو ایجوکیشن بھی پڑھیں، تو کتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا؟ مخالفت یہ ہوا کہ آپ 10 سال میں اپنے گاؤں نہیں گیا، کسی شادی میں، کسی غمی میں، کسی جگہ نہیں گیا. اس کی وجہ یہ تھی
کہ جب یہ پڑھ رہی تھیں تو وہاں سے یہ آوازیں آتی تھیں کہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کو ایجوکیشن میں لڑکیوں کو پڑھا گیا ہے تو بڑا خراب ہو گیا ہے، یہ تو بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے. تو اس لیے اس بات جب وہ ڈگریاں لے گئی پھر میں گیا. اب اس کا فیکٹ یہ ہوا کہ آپ بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں کے اپنی بیٹیوں کو پڑھا گئے. کہ 3-4 میرے عزیز جرنیل ہیں، ان کی بچے جو ہے وہ ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں، دے آر ہیپی. اور میری رسپیکٹ ہے، وہاں لوگ میری مثال دیتے ہیں کہ میں نے یہ اچھا کام کیا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے اور دوسروں کی بیٹیوں کو مثال بنایا. مطلب وہ 10 سال کی قربانی آپ کی رنگ لائی، اوروں کو بھی فائدہ ہوا. کیا میسج دینا چاہیں گے آپ کہ عموماً ابھی بھی جتنا بھی ایڈوانس ہو جائے، جو بیٹوں کی اہمیت اکثر گھرانوں میں جو دیکھی جاتی ہے وہ ابھی بھی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بیٹے تو دیکھیں، میں اپنی بیوی سے کئی دفعہ کہتا ہوں کہ وی آر لکی. ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کے، ہمارے عزیزوں کے بیٹے جانے کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی برطانیہ چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، بیٹیاں یہی ہیں. ہم نے 2 بیٹیوں کی شادی کی، دونوں کو یہیں رکھا، دونوں ساتھ ہیں ہمارے. وی آر ہیپی، دے آر ہیپی. تو جو ہمارے دوست، ہمارے عزیز جن کی بات ہے وہ ٹیلی فون پہ انتظار کر رہتے ہیں، اور کوئی مر جائے کسی کی شادی ہو تو منہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کب آئے گا. تو دیٹ واز دا یعنی ویری ویری اچھی پلاننگ ہے اس بات کی کہ جی آپ دیکھیں جب بھی آپ کسی چیز کو پلان کریں نا تو اس کے اینڈ اور آؤٹ دیکھیں کیا ہے اور آپ کے لیے بینیفیشل کیا ہے. تو ہم نے تو جس کو چیز کو پلان کیا وہ بہترین پلاننگ ہوئی. جب یہ جا رہی تھی سی این جی کو ہم نے دیکھا کہ اس کے لوگ پیچھے لگے تو ہم نے اس کو کنورٹ کرنا پیٹرولیم ملے. تو آج ہم بینکرپسی میں نہیں گئے ہیں اس لیے کہ ہم نے پلان کر لیا تھا اور اس بزنس کو بچا لیا. آپ کے کاروباری زندگی کے یا جو پروفیشنل لائف کا نچوڑ ہم کہیں کہ جو نئے انویسٹر ہیں، لاسٹ میں اگر آپ کو میسج دینا چاہیں، زندگی کے نچوڑ ہے، کیا سیکھا اور دوسروں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بزنس جو ہے اس کو 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک آپ کو بزنس ایتھک ہو، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو کام کرنے کی، آپ کی سوچ سمجھ ہو. دوسرا آپ فائنینشیل سپورٹ ہو آپ کے پاس. دیز 2 کمپوننٹ از مسٹ فار گرون آف بزنس. پھر آپ کے پاس جو لوگ کرتے ہیں ان کے پاس آپ کی مانیٹرنگ ہو. اگر آپ مانیٹرنگ آپ کی نہیں ہوگی اور آپ کو ڈسپلن مینٹین نہیں ہوگا آپ کی آرگنائزیشن میں تو آپ ترقی بھی نہیں کر سکیں گے، آپ کے نقصانات بھی ہوں گے. لوگ چوری کریں گے اور آپ کو سڑک پہ لے آئیں گے. اور اگر آپ ایکٹیو ہیں اور اپنے مانیٹر کر رہے ہیں اپنے بزنس کو اور اپنے آدمی کو دیکھ رہے ہیں اور ڈسپلن مینٹین کیا ہوا ہے، اور اس میں ایک بہت ضروری ہے کہ آپ خود آنیسٹ ہوں. اگر آپ خود آنیسٹ ہیں اور آپ کا سسٹم آنیسٹ ہے اور آپ کوئی چوری خود نہیں کرتے تو آپ کے ملازم بھی کہ چوری کرنے سے ان کو روک سکتے ہیں آپ. تو دیٹ واز اوور فلاسفی. اس پہ ہم کامیاب ہیں کہ ہم کسی کو چیٹنگ نہیں کرنے دیتے. دیکھیں کسٹمر کو، اور آپ کے کسٹمر جو آتے ہیں ہمارے پیٹرول اسٹیشنوں پہ، اس کو اگر ان کو چیٹ کیا جائے تو آج آپ کو چیٹ ہوئے، کل آپ نہیں آئیں گے اور 10 اوروں کو بتائیں گے کہ یہاں نہیں جانا، یہ چور بیٹھے ہیں. اس چیز کو لے کے اپنے نام کو بلڈ اپ کرنا، اس کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، ہمیں جاگ کے رہنا پڑتا ہے، ہمیں ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. اور اس طرح میری بیٹیاں بھی چاہے بیٹیاں ہیں اس کے باوجود بھی بہت ایکٹیو ہیں، وہ اپنے ہر چیز کو دیکھتی ہیں اور ہم ماشاءاللہ وی آر سکسیزفل. کووڈ جب آیا تو یہ بزنس سارا تباہ ہو گیا اور ایک کمپنی، ہمارے 3-4 کمپنیوں سے کام ہے لیکن آپ سروائیو کر گئے. دیکھیں ہمارے پاس شیل ہے، ہمارے پاس ٹوٹال ہے، ہمارے پاس ہیسکول ہے. ان ساری کمپنی، ہیسکول پرابلم میں آ گیا کہ وہ نئی پاکستانی کمپنی تھی اور اس میں کچھ پرابلمز آئیں، ان سائڈ سٹوریز ہیں اور وہ ہو گئی. تو اس سے ہمیں کیا فرق ہوا کہ وہ جب ان کے فائنینشیل پوزیشن خراب ہوئی تو ہمیں ان کی سپلائی ملنی کم ہو گئی، ہمیں پیٹرول نہیں ملتا. 15 دن، مہینہ ہمارا پیٹرول ڈرائی رہے اور ہم ٹیکس بھی دے رہے ہیں، بجلی کا بل بھی دے رہے ہیں، نوکروں کی تنخواہ بھی دے رہے ہیں، لوکل ٹیکس بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن تیل نہیں آ رہا تو بکے گا نہیں تو آمدن آپ کی کہاں سے. ہم نے سروائیو کیا ان کو 2 سال. اور پھر ہمارے پاس
نیشنل انسٹیٹیوشن کی زمینیں ہیں جس کے بڑے ہائی رینٹ ہے، وہ بھی ہم نے دینے ہیں، وہ بھی ہم نے دیے. تو ہم سروائیو کر لیں کہ ہمارے پاس کچھ تھا اور ہم سروائیو کر لیں، اور نے اس کمپنی کو بھی سپورٹ کیا برے وقت میں. ابھی بھی اس کی حالت اچھی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے بزنس سرائیوی سے کر لیں کہ یعنی کہ ہمارے پاس بیسٹ مومنٹ پہ بیسٹ ڈیسیجن لینا، آپ کو فوری ڈیسیجن لینے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور آلٹرنیٹ پلان آپ کے پاس ہو. آلٹرنیٹ پلان آپ کے پاس چل ہو. بہت شکریہ آپ سے. جو نئے انویسٹرز ہیں، جو بزنس اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے تو میرے خیال سے یہ جو پورا انٹرویو، جو پوری گفتگو ہے، وہ کافی کارآمد رہی ہوگی کہ آپ جو ہے سکسیزفل اگر بننا چاہتے ہیں کسی بھی کاروبار میں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی کام میں، تو آپ کو ایمانداری تو کرنی، ایمانداری سے کام لینا ہے. اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کے ورکرز بھی ایماندار ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمیشہ اپنا بیک اپ پلان رکھیں. آپ بیک اپ کے بغیر اگر آپ مارکیٹ میں آتے ہیں تو شاید آپ کے لیے سروائیول بہت مشکل ہو جائے. شاہین عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.